बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूसीपी टीवी और मैं हूं नवीरा बाबर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हर तरफ तासुब की आग भड़क रही है, खौफो हरास की बिजली कड़क रही है और भाई भाई की जान का दुश्मन है। आज के इस अफरा तफरी और नफसा नफसी के दौर में अजनास की कीमत बढ़ रही है और इंसान की कीमत गिर रही है। सड़कों पर टायर ज़्यादा जलते हैं और गाड़ियाँ कम चलती हैं। डॉक्टर इलाज कम और हड़ताल ज़्यादा करते हैं और जीने की तमन्ना के हाथों जीने के सामान बिकते हैं। आज हमें ज़रूरत है रवादारी और कुव्वत बर्दाश्त पर मबनी एक ऐसे मुआशरे को फ़रोग़ देने की जहां हम और हमारी आने वाली नस्लें पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। इसी सिलसिले में हर साल आलमी सतह पर रवैयों में कुव्वत बर्दाश्त पैदा करने के लिए आलमी कुव्वत बर्दाश्त का दिन 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम, समाजी अलूम और बैनुल अक़वामी अलूम पर गहरी नज़र रखने वाले डॉक्टर मोहम्मद इलियास अंसारी। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में अमन और खुशहाली की ख्वाहिश रवैयों में कुव्वत बर्दाश्त पैदा किए बगैर मुमकिन नहीं है। आज का इंसान तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तो तय कर रहा है, लेकिन वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर आज हम कुव्वत बर्दाश्त से महरूम हैं? जी, इस सवाल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसके जवाब का बल्कि जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ये है कि जब इंसान ये समझता है कि उसका नुक्ता नज़र दुरुस्त है, उसे गालिब होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, तो उसके तौर पर वो देखता है कि दूसरे का नुक्ता नज़र जो है वो गलत है और उसे ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल आगाज़ इसका यहाँ से होता है। बिल्कुल ऐसे। वो ज़िंदगी के किसी मामले में हो, चाहे वो जो है सियासी मामला हो, चाहे वो सकाफ़ती मामला हो, चाहे वो नुक्ता नज़र का मामला हो, चाहे वो मज़हब का मामला हो, चाहे वो अक़ीदे का मामला हो। बिल्कुल। इवन अब ये देखिए कि घरों के अंदर भी बहुत सारे मामलात में जो है वो मसाइल पैदा होते हैं कि कुछ अफराद या एक फ़र्द जो है उसकी ख्वाहिश ये होती है जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही होना चाहिए, और यहीं से ख़राबी पैदा होती है घरों में भी, फिर उसके बाद माशरों के अंदर भी। तो जब अगर हम अपने अंदर ये आदत डाल लें कि मुझे पहले दूसरे की बात को सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके अंदर भी कोई नुक्ता नज़र जो है वो पॉजिटिव है, देखना चाहिए कि उसका नुक्ता नज़र एक्चुअली क्या है, तो इख्तलाफ के बावजूद आप बड़े खामोशी के साथ बल्कि अच्छे तरीके से जो ना आप कह सकते हैं कि जी ठीक है, ये आपका नुक्ता नज़र है, मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं है, तो इससे एक बहुत बड़ी बहस से बचा जा सकता है। अच्छा, बहस से बचने, गैर ज़रूरी बहस से बचने के नतीजे में आपकी जो दिमागी सेहत है, जहनी सेहत है, वो मुतासर नहीं होते। जब हम इस तरह से इस तरह के डिबेट स्टार्ट कर देते हैं दूसरे के नुक्ता नज़र को बर्दाश्त न करने के नतीजे में, तो उसका बराह रास्त असर जो है वो इंसानी जहनी जो सेहत है उसके ऊपर पड़ता है, उसके रवैयों पे पड़ता है, उसके अल्फाज के इस्तेमाल पे पड़ता है, और उससे उसकी शख्सियत जो है वो एक्सपोज हो जाती है। तो ये सिर्फ यही है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नुक्ता नज़र मेरे अलावा भी किसी और का हो सकता है, वो दुरुस्त भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन ये है कि मुझे उसके नुक्ता नज़र का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने जो बात की कि दूसरों के नुक्ता नज़र का जो है हमें एहतराम करना चाहिए, इसी हवाले से मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ देखा जाता है कि हमारी सकाफ़ती, सियासी, मजहबी बहस भी जो है वो अदम बर्दाश्त की हद तक चली जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे अवामिल किस हद तक मतलब अपना किरदार अदा कर रहे हैं अदम बर्दाश्त पैदा करने में मुआशरे? देखिए, बुनियादी बात वहीं पे है कि हमें वो सलीका जो है सीखने की ज़रूरत है, और वो सलीका हमें सिखाए जाने की भी ज़रूरत है। हमें वो सिखाए जाने का जो तरीका है वो जो है घर से शुरू होना चाहिए, उसके बाद स्कूल है जहाँ पे इंसान पहुँचता है और यूनिवर्सिटी तक भी जाता है, तो वो जो चीज़ है इंसान को वहाँ उसकी तरबियत का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। फिर जो मजहबी इबादत गाहें हैं किसी भी मज़हब के मानने वालों की, मुसलमानों के लिए मसाजिद और क्रिश्चियंस के लिए गिरजाघर और हिंदुओं के लिए जो उनके मंदिर हैं, कहीं पे भी वो जो सिखाने वाले लोग हैं उन्हें बेसिकली अपने सामने मौजूद लोगों की तरबियत करनी चाहिए कि बात करने का सलीका और तरीक़ेकार क्या है। एक कुरान मजीद के अंदर एक आयत में अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत तरीके से जो है कहा गया है कि जब आपको अहले किताब के साथ डायलॉग का मौका मिले
تو ان سے کہیے کہ آئیے پہلے ہم کیوں نہ اس پہ بات کریں جو آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے, اور جب بھی بات کرو احسن طریقے سے بات کرو. تو ڈائلاگ کا طریقہ اگر سٹارٹ میں ہی بائسز کے ساتھ ہوگا, ہمارے الفاظ بدلیں گے, ہمارے الفاظ بدلیں گے تو ہمارا لہجہ بدلے گا, لہجہ بدلے گا تو اس کے بعد جو ہے نا جی پھر ہمارے مزاج بدلیں گے, اور مزاج بدلیں گے تو پھر وہ تلخی بہت آگے تک جائے گی. تو بنیادی اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گھر سے تعلیمی اداروں تک, ذرائع ابلاغ سے مذہبی مراکز تک, سب جگہوں سے اس چیز کو اس چیز کے ذریعے سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے سامعین کو, ناظرین کو, حاضرین کو, اور جو بھی سامنے ہیں, کہ بات کرنے کا سلیقہ, اسلوب کیا ہونا چاہیے. اگر ہم یہ طریقہ سیکھ لیں گے تو بڑی حد تک مسائل جو ہیں اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے, کمی لائی جا سکتی ہے. یہیں سے مسائل جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں سب امن کا پیغام دیتے ہیں, اور اسی کو فروغ دینا چاہیے ایک پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے. جی بالکل ایسے ہی. سر میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آج ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں, اور آج کا انسان جو ہے کبوتر کے پاؤں سے بندے رکے سے ای میل تک کا سفر جو ہے وہ طے کر چکا ہے, اور بہت ساری سوشل میڈیا ویب سائٹس اویلیبل ہیں جہاں پہ صارفین کو یہ بنیادی سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. اس کے معاشرے میں بہت سارے مثبت اثرات بھی ہیں, لیکن اب بہت سارے منفی اثرات بھی جو ہے وہ معاشرے پر مرتب ہو چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ویب سائٹس پر کیا بالکل مادر پدر آزادی ہونی چاہیے کہ آپ کچھ بھی لکھ دیں؟ کس طرح آپ اس پہ بھی عدم برداشت کو جو ہے وہ اس پہ قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ چونکہ یہ زمانہ پروپیگنڈا کا زمانہ ہے, بالکل, اور جو نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے اس کے لیے کثرت سے ایک بات کو آگے دہرایا جاتا ہے. اس میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتور حکومتیں شامل ہیں, ریاستیں شامل ہیں, این جی اوز شامل ہیں, اس میں بہت کچھ شامل ہے. تو وہ جب اپنا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, اپنا بیانیہ کہیں لے جانا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ 2001 سے لے کر آنورڈ جو ہے مذہبی انتہا پسندی کا لفظ نیریٹو کے اندر لایا گیا, اسے ہر جگہ پہ انتہا پسندی میں مذہب کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو وہ نیریٹو بلڈ کرنا تھا, کیونکہ وہ جو نیریٹو بلڈ کرنا تھا اس کے اندر یہ ضروری تھا کہ وہ اس طرح کی بات اس کے اندر کرتے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اب عام آدمی کے ذہن میں فوری طور پہ جو ہے نا مذہبی انتہا پسندی صرف مذہب سے ایسوسیٹ کر دی جاتی ہے. انتہا پسندی جو ہے وہ ثقافت کے معاملے میں بھی ہوتی ہے, وہ جو ہے وہ سیاست کے معاملے میں بھی ہوتی ہے, بلکہ دیکھا جائے تو روزمرہ بنیادوں پہ سیاست کے معاملے پر بہت زیادہ ہوتی ہے. صرف یہ ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے. نسل پرستانہ سیاست جو ہے وہ یورپ کے اندر بہت بڑی ایک اس سطح پر آ پہنچی ہے جہاں معاشروں میں تقسیم جو ہے انتہائی واضح ہے. جو قوم پرستانہ جذبات ہیں وہ اتنی شدت اختیار کر گئے ہیں کہ جو آنے والے امیگرینٹس ہیں ان کے ساتھ جو رویے ہیں وہاں کے لوگوں کے جو پہلے بہت اچھے تھے وہ بدل گئے ہیں. سیاسی بحث مباحثے کے لیے جو فورمز ہیں وہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ باقاعدہ اس ہیٹڈ ڈیبیٹ کے اندر جو بیہیویئر ہوتا ہے پارٹیسپینٹس کا, اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے اس کے مطابق اپنے رویے ڈھالتے ہیں, اور وہ جو وہاں پر ایک رائے سازی بنتی ہے اس کا امپیکٹ لوگوں پر آتا ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیں, سی این این کے ویورز الگ سے ہیں, فاکس نیوز کے جو ویورز ہیں وہ الگ ہیں, ان کا سیاسی نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہے, اور دنیا بھر میں انکلوڈنگ پاکستان اس طریقے سے ہے. تو اس لیے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اور جہاں تک ویب سائٹس کی بات ہے, مادر پدر آزادی کی بات ہے, یقیناً مادر پدر آزادی اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو ایک ایتھیکل پالیسی جو ہے وہ بنانی پڑے گی, گائیڈ لائنس جو ہے نا اس کی لگانی پڑیں گی. اور دیکھیے بولنے کا موقع دیجئے, اگر بالکل خاموش کروائیں گے تو اس سے انتہا پسندی کسی بھی طرح کی ہو وہ بڑھے گی. عدم برداشت جو ہے وہ فروغ پائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مکالمہ ہو, ڈائلاگ ہو, اور لوگوں کے اندر یہ عادت پیدا کی جائے کہ وہ دوسرے کا نقطہ نظر سنیں اور اس سے اختلاف کرنے کا اپنا حق بھی رکھیں, دلائل کی بنیاد پہ, جو بھی نقطہ نظر ہے اس کی بنیاد کے اوپر. لیکن کسی بھی شخص کو, چاہے وہ حق پر ہے یا نہیں ہے, اسے غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ایسے الفاظ جو دوسرے کو مشتعل کر سکتے ہوں اس کے استعمال کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو وہ کوڈز, وہ پالیسیز ضرور ہونی چاہیے. اس کے نتیجے میں پھر جو اس طرح کے لوگ ہیں انہیں ٹریس کیا جائے جو اس کی وائلیشن کر رہے ہیں, اور پھر ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے ایڈمونش کرنا ہے, ان کو تنبیہ کیسے کرنی ہے, اور اگر وہ اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتے ہیں تو اس کو اس فورم سے کس طریقے سے جو ہے وہ دور کرنا ہے.
تو یہ وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے وہ فروغ پاتی جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا مسئلہ سوشل ویب سائٹس کے اوپر دنیا بھر میں یہ ہے کہ بلا تحقیق چیزیں جو ہے وہ آگے پیش کی جا رہی ہیں. ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے, ڈی فیک والی جو چیزیں جس طریقے سے آ گئی ہیں, کسی کو ڈیفیم کرنا ہے وہ بڑا آسان ہو گیا ہے. اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, جیسا مرضی چاہے آپ چیز کو ہے وہ کسی کی تصویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر لیں, کسی کے الفاظ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر لیں, اور کسی کی تصویر لگا کے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ شو کر کے اس سے منسوب کوئی بیان جو ہے نا جی وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں. یہ سب کچھ ممکن ہے آج. اس کے لیے آج پہلے کے مقابلے میں اسے کنٹرول کرنے کی زیادہ اشد ضرورت ہے. دیکھیے اس سے پہلے ماضی میں کیا تھا, جو ذرائع ابلاغ تھے وہ پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا تک کا جو سفر ہے اس میں آپ ذرا غور کیجئے, وہ کنٹرول میں تھے, ان کی پالیسی تھی, اس پالیسی کے مطابق چیز کو وہ آگے بڑھاتے تھے. یہ بھی درست ہے, ریاستیں جو ہیں وہ ذرائع ابلاغ کو کنٹرول کرتی رہی ہیں, کرتی بھی ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ بہت غیر اخلاقی اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. جو زبان ہے اس کا استعمال کم از کم اس میں بہتر رہتا ہے. اور آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر آنے والی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں میں اشتعال پیدا کرنے کا سبب زیادہ بنتی ہیں. ان کے اندر جو ہے راحت کا سامان اس میں بہت کم ہی ہوتا ہے. ان کی کہ سیاسی شعور میں مثبت جو کردار ہے وہ کم ہے, منفی کردار جو ہے ہمیں وہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رویوں میں عدم برداشت اس حد تک ہو چکی ہے. ایک ہی واٹس ایپ گروپ کے اندر مثال میں دوں گا کہ ایک ہی نقطہ نظر کے لوگ بیٹھیں گے, اگر کسی دوسرے نقطہ نظر کے لوگوں نے وہاں پر بات کی تو باقی سب لوگ اس کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اس کے لیے وہاں ممکن نہیں رہے گا. دو ہی باتیں ہوں گی کہ وہ بھی ریئیکٹ کرے, اسی طرح کی زبان استعمال کرے جس سے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے. ایڈمن کو بیچ میں انٹرفیئر کرنا پڑے گا, اس کو بلاک کرنا پڑے گا, ریموو کرنا پڑے گا, یا بندہ خود اپنے آپ کو وہاں سے ریموو کر لیتا ہے. تو یہ کامن پریکٹس جو ہے نا جی بن چکی ہے. اس کا دوسرا خطرناک پہلو جو ہے وہ یہ ہے, پھر صرف ایک طرح کے لوگ اس گروپ میں رہ جاتے ہیں, دوسرا نقطہ نظر بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہیں سے اصل میں عدم برداشت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے بہت وسیع پیمانے پر تربیت کی بھی ضرورت ہے, قانون سازی کی بھی ضرورت ہے, اور اس سے بڑھ کر اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. دیکھیے آج کے زمانے کے اندر جو روبوٹس ہیں ان کی مدد سے یہ ساری کی ساری جنگ چھیڑی جا سکتی ہے. بحث مباحثے میں ویب سائٹس کے اوپر ان لوگوں کو ان روبوٹس کو شامل کر دیا جاتا ہے. بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کر رہے ہیں, آن لائن لوگ درمیان میں گھس آتے ہیں, اس کو جناب وہاں پر آ کر وہ اس قدر شور مچاتے ہیں, اس قدر غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں کہ سارا ماحول جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے یقیناً یعنی ویب سائٹس پہ پابندی کی ضرورت نہیں ہے, موقع ملنا چاہیے تاکہ لوگ اپنی بات کہہ سکیں. البتہ جو ان اصول و ضوابط کی جو طے کیے گئے ہیں اس کی جو خلاف ورزی کر رہا ہو, اس خلاف ورزی کو روکے جانے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے. جہاں پہ سزا کی ضرورت ہو مناسب سزائیں بھی ضرور دی جانے چاہیے. بصورت دیگر جتنا اس وقت انتہا پسندی کا ماحول ہے دنیا بھر میں کسی بھی معاملے میں, بخصوص سیاسی معاملات کے اندر, وہ بہت خوفناک سطح پہ جا رہا ہے, اور اس سے جو ہے وہ دنیا کے اندر انتشار میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. ان کو قریب لانے کے اندر مدد بہت کم مل سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر, جس طرح آپ نے بتایا کہ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری, مطلب ہم سب الگ نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں مگر آپ جو ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کریں اور اپنی رائے بھی دیں, وہ بھی ضروری ہے. بالکل صحیح. اب دیکھیے بطور مسلمان, سوری میں آپ کی بات کروں, بطور مسلمان تو یہ ہمارے لیے دیکھیے بہت کلیئر سا حکم ہے, لا اکراہ فی الدین. بالکل ایسے یعنی غیر مسلموں کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ آپ کوئی جبر نہیں کر سکتے. ریلیجیس معاملات میں, ریلیجیس سے مراد یہ وے آف لائف کے معاملے میں, بہت سارے لوگ ہیں جو ریلیجن کو نہیں مانتے تو ان کا بہرحال ایک عقیدہ تو ہے زندگی گزارنے کا, تو مراد وہی ہے کہ کسی کے عقیدے وے آف لائف کے حوالے سے آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے دوسرے کے, یعنی دوسرے ریلیجن, اپوزٹ جو فیتھ ہے اس کے بارے میں آپ کو جبر کا کوئی حق نہیں ہے. پھر ایک اور جگہ کہا گیا ہے قالوا السلام علیکم دینکم ولی دین, کہہ دو ان سے تمہارے لیے تمہارا راستہ, ہمارے لیے ہمارا راستہ. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں مخاطب کر کے کہا گیا کہ اچھے طریقے سے ان تک لوگوں تک بات پہنچاؤ, ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ بطور مسلمان ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس تصور کے ساتھ کسی کے ساتھ بحث مباحثے کا آغاز کرتے ہیں کہ اس شخص کو اپنا ہمنوا بنانا ہے, خواہ وہ سیاسی معاملہ ہو, ثقافتی معاملہ ہو, مذہبی معاملہ ہو, تو اس چیز کی تو اللہ تعالیٰ نیگیشن کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کون سا مشکل کام تھا کہ وہ ایک ہی زبان کے بولنے والے, ایک ہی مذہب کے ماننے والے, ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے, اللہ تعالیٰ نے ڈائیورسٹی پسند کی, اسی میں امتحان رکھا. اور ڈائیورسٹی
اللہ کو پسند ہے، اور اسی لیے جو ہے یہ ہمیں دوسرے کو برداشت کرنے کی جو نا عادت ڈالنی چاہیے. جس طرح آپ نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح حکم دیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی ابھی تو حضرت واصف علی واصف بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں برداشت کرتا ہے دوسرے رنگ نسل کے بھی لوگوں کو، سب کو، تو پھر ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو جیسا کہ ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور ینگسٹرز میں بھی بہت زیادہ ایگریشن پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کچھ سوشل اور ریلیجیس فیکٹرز بھی ہیں. کچھ ہمارے ہاں غربت، بے روزگاری اور مطلب اس طرح کے مسائل بھی ہمارے ینگسٹرز کو بہت زیادہ عدم برداشت کی سطح تک لے آتے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے، کون سے اقدامات ہم اٹھائیں کہ ہم جو ہے برداشت کو فروغ دیں، اور جو میسج آپ ہمارے ینگسٹرز کو دینا چاہیں گے تو پلیز. دیکھیے، اس میں سب سے پہلے چیز بنیادی طور پہ جو ہے نا گھر سے تربیت ہے. بالکل. انسان اگر ان پڑھ بھی ہو تو شاید اتنا خطرناک نہیں ہوتا، لیکن پڑھا لکھا جاہل ہو جائے تو وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے. اس لیے جو بنیادی تربیت ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، پھر اسکول سے شروع ہوتی ہے. یہی وہ ادارے ہیں جہاں سے وہ ہوتا ہوا یونیورسٹی لیول تک پہنچتا ہے، اور اس کا ایک پیئر گروپ ہوتا ہے، اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں سے بہت کچھ لرن کرتا ہے. پھر اس کی دلچسپیوں کے مطابق جو ہے، چونکہ اب انٹرنیٹ پہ ہمارے ہاں تو کوئی روک ٹوک اور پکڑ دھکڑ والدین کی طرف سے نگرانی کا جائز نظام جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے بچے اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور وہ مختلف کی قسم کے ایسی گیمز بھی دنیا بھر کے اندر وہ اس کا مشاہدہ کیا گیا. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بچے خودکشی تک بھی جو ہے وہ کر لیتے ہیں اس کے زیر اثر رہ کر. تو بنیادی طور پہ تربیت کا مرحلہ سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد تعلیمی اداروں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ یونیورسٹی لیول تک پہنچتا ہے، وہ بھی ایک تعلیمی ادارہ ہی ہے، لیکن یہ کہ اب وہ شعور کی منازل طے کر کے اس جگہ پہ آ چکا ہوتا ہے. لیکن اس کی ایج کا فیکٹر ایسا ہے جس میں اس کے اندر اگریشن بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر جوش اور جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اب تک کی جو دنیا اس نے دیکھی ہوتی ہے یا جو اس کی معلومات ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہیں پہ سب کچھ اس کا اختتام ہو چکا ہے، اور جو ہے مکمل معلومات صرف میرے پاس ہیں اور یہیں پہ دی اینڈ ہے. یہ تصور بدلنے کے لیے اساتذہ کا کردار شروع ہوتا ہے. وہاں پہ ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک نقطہ نظر ہے، دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے. پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ استاد خود عملی اس کا مظاہرہ کرے، کہ اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ اپنی جگہ وہ بیان کرے کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے، اس کے ساتھ وہ یہ بتائے کہ دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے، تیسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے، اور اسٹوڈنٹس کو اس چیز کی لبرٹی دے کہ وہ اپنے نقطہ نظر مگر دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے یہ جو تربیت کا پروسیس ہے بہت طویل ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات بھی اسی طریقے سے دیر پا ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ کرنے کی اشد ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے ملک میں اس وقت چونکہ سیاسی معاملات فرض کیجئے، یا کسی ملک میں مذہبی معاملات، یہ فرض کیجئے کسی ملک کے اندر ثقافتی معاملات کچھ اس طرح کی انتشار کا شکار ہیں، تو وہاں پر ان پہلوؤں سے خوب ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اسی طریقے سے وہ زبان استعمال کی جا رہی ہوتی ہے. یہ معاملہ پاکستانی نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں پچھلے عرصے میں یہ زبردستی ریئلائز کروایا گیا کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے، دنیا بھر میں کہیں کم ہے، کہیں زیادہ، فرق صرف اتنا سا ہے. اور ایون آپ یہ دیکھیے کہ عام حالات کے اندر لوگوں کا گھر میں رویہ کیا ہوتا ہے، دراصل انہی رویوں کا اظہار جو ہے وہ باہر ہوتا ہے. تو یہ جب تک ہم گھر سے اس کا آغاز نہیں کریں گے، تعلیمی اداروں میں آ کے اس پہ بالخصوص شعوری طور پہ کام نہیں کریں گے، تو یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو یہ کام کرنے کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے. اور اس میں سب سے اہم بات سچائی، حقیقت. آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا جھگڑا اسی بات پہ ہوتا ہے نا کہ جھوٹ پھیلا دیا جاتا ہے اور اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اور مسلمانوں کو سورہ الحجرات کے اندر تو کلیئرلی کہا گیا کہ کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہیں بڑھانا ہے آپ نے، اور دوسروں کی جاسوسی کرنے کی اجازت جو ہے نا جی وہ نہیں ہے. مسائل یہیں سے ہی پیدا ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. تو اگر ہم ان کو یہ چیزیں سکھائیں گے کہ جی دیکھیے ثبوت مانگیے، کیا ثبوت ہے جی اس بات کا، اگر ثبوت ہے تو ٹھیک ہے پریزنٹ کر دیجئے، ادروائز بلا تحقیق چیز کو آگے بڑھائیں گے. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کی جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، تو پہلے تو کچھ مخصوص لوگ تھے جن کا جو پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا تک عمل دخل ہوتا تھا، کردار ہوتا تھا. اب تو ہر وہ شخص جو اسمارٹ فون آپریٹ کرنا جانتا ہے وہ آ گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ موجود ہے. اب وہ ذہنی طور پر کس شخصیت کا حامل ہے، علمی اعتبار سے وہ کس سطح پر ہے، تعلیمی اعتبار سے وہ کس سطح پر ہے، وہ اس کا اظہار جو ہے وہ وہاں پہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہت خوفناک صورتحال ہے دنیا بھر میں کہ ہم نے ہر ایک کے ہاتھ میں وہ چیز پکڑا دی ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے تھی.
تو میرا خیال ہے کہ اس پہ قانون سازی کی بھی ضرورت ہے اور اس پہ عمل درآمد کی بھی اشد ضرورت ہے. سر چلتے چلتے کوئی پیغام جو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں؟ بہت سمپل سا ہے، سچائی جی اور برداشت، اس کا ساتھ آپ کے پاس ہے، آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں جی آپ کے حل ہو جائیں گے. جی اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف میرا ہی علم، میرا ہی نقطہ نظر درست نہیں ہو سکتا، کسی اور کے پاس مجھ سے بہتر نقطہ نظر ہو سکتا ہے. یعنی وہی نقطہ نظر جو آپ کا بھی ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. آپ اس چیز کو ہضم کرنا سیکھیے، برداشت کرنا سیکھیے، معاشرے خود بخود جو ہے اسے آہستہ آہستہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. ناظرین، آج 16 نومبر کو ورلڈ ٹالرنس ڈے منایا جا رہا ہے، تو آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے دلوں میں بسنے والے نفرتوں کے مندروں سے تعصبات کے صنم پاش پاش کر کے قوت برداشت کا جذبہ پیدا کریں گے اور ایثار، رواداری اور قوت برداشت کے حامل ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کریں گے جہاں ہم سب ایک پرامن زندگی گزار سکیں، کیونکہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اس کے ساتھ ہی نویرہ بابر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.